अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। 42वां दौरा उलूम हदीस आज मरकज़ अल इमाम अहमद बिन हम्बल बाईपास कसूर सूबा पंजाब पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको मुख्तलिफ बहाने मिलते रहें। कोई भी काम है, बहाना ना हो तो बंदा ऐसे सोया रहे। ये मुख्तलिफ बहाने, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इंसान को तवाना रखती हैं, इंसान को हशाश बशाश रखती हैं। तो हम चूँकि एक बैकवर्ड एरिया में बैठे हुए हैं, तो ये हमारे छोटे छोटे मदरसा है, छोटा सा मदरसा है, लेकिन ये मुख्तलिफ बहानों की वजह से जब भी हम ऐलान करते हैं तलबा उलमा हमारे पास पहुंच जाते हैं पूरे पाकिस्तान से। जैसे आप भी तशरीफ़ लाए दूर दूर से, अल्लाह ताला आपका नाम मुबारक करे। ये बहाना है। इसी बहाने इल्म हदीस का मेरा मुताला हो जाता है, इसी बहाने मैं भी अटैच हो जाता हूँ। जो टूटा फूटा चीज़ें मेरे जहन में हैं, मैंने अपने असातिज़ा से, अपने मुहद्दिसीन से, सलफ़ खलफ़ से मैंने फ़ायदे लिए। इसी बहाने मैं अपने प्रॉपर तरीक़ा के मुताबिक तलबा को चलाता हूँ, उलमा को चलाता हूँ जो मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं। तो इंशाअल्लाह वही हमारा तरीक़ा है जो हमने सलफ़ मुहद्दिसीन से सीखा। आपने मेरा साथ देना है तो इंशाअल्लाह आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना शायद पहले कभी फ़ायदा ना मिला हो। हमने 3 पीरियड अपने दौरे के बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी पहला पीरियड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 10 बजे हमारी क्लास शुरू हो गई थी। तो सबसे पहला हमारा पीरियड है ज़ईफ़ हदीस का तख़स्सुसाती मुताला। ये माशाअल्लाह पूरा हमारा क्लासरूम इल्म हदीस की किताबों से भरा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों ने मेरी रहनुमाई में तकरीबन तमाम किताबों से ज़ईफ़ हदीस की लुग़वी और इस्तिलाही बहस को देखा है। देखा ना? देखा। तो एक ये था, आप मेरे पास आए, मैं एक आधी किताब आपको पढ़ा देता, तो उसमें बड़ा फ़ायदा है, उसमें बड़ी खैर है। हमने ऐसे ही पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप चूँकि उलमा हैं, शयूख हैं, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो हम आपको बहुत हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो अभी मैं एक भाई को ये मैग दे रहा हूँ, इसे हमने नाम दिया मुज़ाकरा का। मुज़ाकरा इंशाअल्लाह रोज़ाना हमने ऐसे ही मुताला करना है। तो जो मुताला करना है उसका खुलासा भाइयों ने लिखा भी है, दिखाना बेटा। ये माशाअल्लाह नाम क्या था? अहमदुल्लाह भाई साहब हैं। उन्होंने ये यानी ज़ईफ़ हदीस पर इतनी किताबों का मुताला किया, जो हमारा मतलूब था वो साथ लिखते रहे। केला मुताला कोई काम नहीं देता। मुताला जो करें उसको मुनज़्ज़म करना चाहिए। यानी हमने किताबों को भाइयों पर तकसीम कर दिया, लो जी देखें, तो किताबों का भी तारफ़ हो गया, किताबों से मतलूबा बात भी हमने देख ली, ज़हन वसी हो गया, ज़हन वसी हो गया। इसमें सलफ़ की भी किताबें हैं, खलफ़ की भी किताबें हैं, कुतुब रिजाल भी हैं, कुतुब उलूम हदीस भी हैं, कुतुब इलल भी हैं, कुतुब सवालात भी हैं, शुरूहात हदीस भी हैं, लुग़त की किताबें भी हैं। यानी तमाम मुतल्लिक़ा किताबों से हमने डाटा ये पढ़ना है, खुलासा लिखना है। जिस शख्स की ज़िंदगी का तरीक़ा तलीम ये बन जाए, वो इंशाअल्लाह ज़रूर बड़े बड़े काम करेगा। उसके अंदर बड़ी पुख्तगी होगी। जो 2-4 किताबें पढ़ के कहे जी मुझे फ़न आ गया है, ये गलत बात है। नहीं भाई, उस फ़न की इब्तिदाई चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन उस फ़न में पुख्तगी आती, रसूख आता नहीं।
पुख्तगी कैसे आएगी, आप उस फ़न के महर कैसे बनेंगे जब तक एक एक चीज़ को बीसियों सैकड़ों किताबों से नहीं देखेंगे। यानी अभी आज वाली बहस जो किताबें आप भाई को दी हैं, तो 2-3 दिन इन्हीं किताबों से अगली बातें भी आपने सर्च करनी है, इन किताबों पर गिरफ्त आपकी होगी, तारुफ होगा अच्छी तरह, फिर किताबें तब्दील कर देंगे। इस तरह मेरे सारे आप उलमाए किराम भाईजान इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। ज़ीशान साहिब, आपने यानी अब तक क्या मुताला किया, यानी माफ़ी ज़मीर जो कुछ हवाले लिखे जो किताबों में, वो मुझे किताबें भी दिखाएं, यानी जहाँ डाउट होगा वो हम इधर मुज़ाकरा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो हम एक दूसरे की इस्लाह करेंगे। जी भाई ज़ीशान साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हदीस ज़ईफ़ के मुतालिक जो है आज हमने पढ़ा, लुग़त और इस्तिलाह के मुतालिक हमने बुनियादी जो बहसें हैं, कुछ कुतुब हमने सेलेक्ट की, 6 से 7 किताबों का मुताला मैं कर सका। तो उसमें लुग़वी तौर पर जो ज़ईफ़ के बारे में कहा गया, वो 6 से किताबें कौन सी हैं? एक तो सबसे पहले तयसीर मुस्तलह हदीस का जो उर्दू में तलख़ीस है अबू मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार साहब की, इसी तरह शरह नुज़हतुन नज़र इब्न उसैमीन की, इसी तरह मक़ालात सुन्नत और हदीस ये डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, इसी तरह अल-इलल व मारिफ़त रिजाल अली बिन मदीनी की, इसी तरह उलूमुल हदीस ये ज़फ़र अहमद थानवी साहब की, इसी तरह जरा तादील डॉक्टर इकबाल मोहम्मद इसहाक़ साहब की, और नक़दुल हदीस इंद शिय्अतुल इमामिय्या ये दक्तूर मजदी साहब की। ये ज़ीशान इशफ़ाक़ साहब जो पिंडी से माशाअल्लाह आलिम दीन हैं, बड़े बड़े शयूख से भाईजान ने इस्तिफ़ादा किया है, यानी इल्म के हरीस हैं। वो हिर्स और तमा ही भाई को हमारे जंगल में बैठे हम दरवेशों के पास भी अल्लाह ताला ने भेज दिया है। यानी बस हिर्स होना चाहिए, कभी को प्यास लगी हो तो अल्लाह ताला प्यास बुझा देता है। अब मेरे भाई ये किताबें आप इतने इतने नाम ले रहे हैं, यानी ज़ईफ़ हदीस का लुग़वी और इस्तिलाही माना तलाश करना है। डॉक्टर इकबाल बस्कवी साहब की किताब, ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब की, इब्न उसैमीन साहब की शरह इलल इब्न मदीनी की, ये कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, यानी जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ चुके हैं। बेटो ये सारी खिदमत हदीस की किताबें हैं, तो हमने सर्च करना है। पहले कभी क्या इस तरह मुताला किया, इस पर भी कुछ तफसील बताएं, फिर क्या फ़ायदा होगा इन किताबों को देखने का। यानी बेटो अब अगर उलमा मदारिस से फ़ारिग होने के बाद भी अगर हमने इन किताबों का मुताला ना किया तो कब करेंगे, कब्र में करेंगे? नहीं, अभी हमारा वक़्त है कि अभी हम अपने आप को पुख्ता करें। एक मसले पर 100 किताब का भी मुताला कर लिया है तो अभी चाहत बाकी होनी चाहिए कि नहीं कुछ और मिले मैं वो भी पढ़ूं, ताकि उस मसला की एक एक बारीकी पर 1000 जुज़ी हों, एक मसला की हम हर तक पहुँचें। कैसे पहुँचेंगे? इस तरीके के साथ। जी शेखना। शेख ने ये पूछा कि इस तरीके पर आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा। वाकई ये तरीका जो है बहुत ही मुनफरिद है कि अगर बंदा मुताला भी करता है, किताब को मुकम्मल पढ़ भी लिया है, तो बंदा सोचता ही रहता है ये पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, अगली पढ़नी है, फिर वो किताबें बंदा बाज़-औक़ात मुंतशिर हो जाता है ज़हन। खैर इस तरह कम से कम ये कि बाकी कुतुब का तारुफ़ मनहज सामने आ जाता है, उसको खोलना पड़ता है तो कहाँ है। और फिर ये है कि ज़्यादातर ये है कि इंसान को मुतमईन हो जाता है कि ठीक है बंदा पढ़ सकता है, मुमकिन है ये चीज़। और यानी उलमा के साथ हमने पढ़ा है, कोशिश की है, हदीस के मुतालिक ख़ास तौर पर जो है और उसके लिए बहुत वक्त चाहिए। और शेख माशाअल्लाह फ़ारिग होकर हमें वक्त दे रहे हैं, पूरा वक्त जो है उन्होंने हमें दिया हुआ। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इनको बरकतें अता फ़रमाए। तो मज़ीद ज़ईफ़ के मुतालिक हम बात कर रहे थे। तो ज़ईफ़ जो है 2 तरह से होता है, या तो वो हिस्सी होगा या मानवी। हिस्सी यानी जो महसूस हो सके, यानी एक ज़ईफ़ से मुराद एक बूढ़ा, उसका हमें ज़ौफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो हदीस में बात होती है ना ज़ौफ़, वो ऐसे ज़ाहिरी नज़र नहीं आ रही, वो हिस्सी है। यानी इंसान
جوان ہے، توانا ہے، لیکن اس میں ذہنی کمزوری ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو اس طرح کی بحث جو ہے نا حدیث ضعیف میں آتی ہے۔ اسی طرح اصطلاحاً اس کے متعلق جو خلاصہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث یا تو اس حدیث میں موجود یا اس کی سند میں موجود راویوں پر جرح کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور یا پھر جو ہے اس کی سند متصل نہیں ہے، اور یا پھر اس کے متن میں شذوذ ہے، علت ہے، وہ سند میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح، اور پھر حدیث صحیح کی جو 5 اقسام ہیں، 5 شرائط ہیں، ان میں سے کسی میں بھی کمی ہے یا کسی کا فقدان ہے تو وہ حدیث ضعیف کا موجب بنتا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ یہ مجھے کتابیں دکھانا، کتابیں یعنی ذیشان صاحب نے کافی کتابیں دیکھیں، لیکن اپنی مطلوبہ بحث ان کو ہر کتاب ملی؟ اور بھائی نہیں ملی، فائدہ تو ہو گیا نا، کتاب دیکھنے کا فائدہ تو ہو گیا نا۔ اچھا، ایک یہ کتاب بھائی جان نے ان کے حصے میں آئی، ڈاکٹر اقبال احمد محمد اسحاق حافظہ اللہ زندہ ہیں، شیخ محترم ہماری محبوب شخصیت محدث مدینہ فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن العظمی الجامع الکامل والے شیخ محترم ان کے شاگرد ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب ان کے شاگرد ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑی سی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ شرح نزہہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بڑی زبردست کتاب ہے۔ بیٹو، علماء کرام ابن عثیمین رحمہ اللہ ہمارے دور کے بہت بڑے اصولی اور فقیہ تھے، فقیہ العصر کے لقب کے مستحق تھے، امام تھے اپنے دور میں۔ ان کی کتابوں کو لازم پکڑیں، ان کی کتابوں کو لازم پکڑیں، بڑی اللہ نے ان میں خیر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ العلل و معرفت الرجال، اس کے مقدمہ میں ضعیف حدیث پر بحث ہے الحمدللہ۔ تو بھائی نے اس طرح دیگر اور کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔ جی بھائی شعیب صاحب، آپ نے کیا پڑھا، کن کتابوں سے آپ نے فائدہ لیا، ہمیں بتائیں کچھ۔ السلام علیکم، بسم اللہ والحمدللہ۔ ضعیف حدیث کے بارے میں شیخ نے آج ہمیں دیا تھا کہ لغوی اور اصطلاحی تعریف، آپ جو کتابیں انہوں نے ہمارے ذمہ لگائی تھی، تو اس میں سے میں بھی تقریباً 7 کتابوں کو دیکھ سکا اتنی دیر میں، کیونکہ ہر کتاب کے اندر یہ تفصیل نہیں تھی۔ تو یہ ایک فائدہ تو مین یہ ہوا اس کے اندر کہ ہم اکثر اصطلاح کی کتابوں کو سمجھتے ہیں کہ اصول کی، کہ اس کے اندر سارے ٹاپکس آ جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ ایک چیز سامنے نظر آئی ہے، اور ہر کسی کا انداز علیحدہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ جو میں نے تقریباً 6-7 کتابیں دیکھی ہیں تو ان کے اندر یہ اصطلاح تقریباً ایک ہی جیسی میں نے پائی ہے۔ ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ یعنی کہ یہ اصول شروع سے ایک چلتا آ رہا ہے، تو اس میں کوئی اتنی تضاد نہیں ہے، الا ماشاءاللہ بعض جگہ پہ مل جاتی ہیں چیزیں۔ تو باقی کافی تفصیل یہ ہمارے بھائی ذیشان نے بڑی اچھی تفصیلی گفتگو کر دی۔ اب اس پہ مزید میں کیا کروں گا۔ ان میں سے کتابیں یہ شیخ کو دیجیے گا۔ اس میں ایک خرم شہزاد صاحب ہیں، ان کی اصول حدیث اور تخریج کے اوپر کتاب۔ پھر اس کے بعد بحث الحدیث سے احمد شاکر رحمہ اللہ کی تحقیق پہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر جی بحث الحدیث۔ پھر اس کے بعد اختصار علوم الحدیث ہے، یہ اسی کا ہے، اس کو حافظ زبیر زئی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس کا، تو ان کا اپنا ایک انداز و اسلوب ہے۔ پھر محاضرات فی علوم الحدیث سے حارث سلمان کی ہے، اور اسی طرح آگے ایک چھوٹا سا رسالہ مولانا اویس نکرمنی ندوی، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اسی طرح تنقید الاذا ہے زین الدین عبد الرحمن عراقی کی۔ ظفر الامانی ہے اپنا محمد عبد الحی لکھوی ہندی کی۔ تو یہ بھی کتاب بہت بہترین قسم کی ہے۔ کیا یہ کتابیں پہلے دیکھی آپ نے؟ نہیں، بالکل نہیں دیکھی۔ اس میں سب سے جو آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب مجھے بڑی پسند آئی ہے، تو عصری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تعریف کار تھے، آج میرے سامنے آ گئی،
تو یہ بڑی بہترین قسم کی کتاب ہے. اس طرح مطالعہ کرنے سے رسوخ فی العلم پیدا ہوگا. اس ایک چیز کو لے کر بس قلم توڑ دیں، کشتیاں جلا دیں، بس اسی کا مطالعہ کرنا ہے. مصنفین کے بھی طبقات ہیں. کوئی مصنف تھوڑی محنت کرتا ہے، کوئی زیادہ محنت کرتا ہے، ایسا سمجھ. تو کتنے مصنفین ہیں، ان کا منہج ہی غلط ہوتا ہے. جب ہم تقابل کریں گے تو ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا کہ فلاں نے فلاں غلط بات لکھی ہے، فلاں کا فلاں اصول غلط ہے، فلاں نے مثال غلط دی ہے. تو پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ ایسے ہی پتہ چلتا ہے. جی شیخنا، آپ کا نام کیا تھا؟ حبیب اللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حبیب اللہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والا ہوں. اس دورہ میں اس سال حاضر ہوا جو 2 مہینوں کی ہے. اس شیخ کے پاس ہم تو شیخ کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹیم دیا، اور سب بھائی ہم شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے احادیث کی جو ضعیف روایت ہے اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی ڈھونڈنا تھا. صرف وہ نہیں ڈھونڈ رہا تھا بلکہ ہمیں اور بھی فائدہ ملے، جو اور احادیث کی بھی فائدہ ملے. صرف فائدہ نہیں کہ اور کتب کو بھی ہم نے پہچانا ہے کہ یہ کتاب اس علم پر محتوی ہے، یہ کتاب اس علم پر محتوی ہے. الگ الگ مباحث ہمارے ذہن میں آئے ہیں. تو میں نے بہت سی کتابیں مطالعہ کیا. اس میں سے صرف ایک کتاب بطور استشہاد میں بتانا چاہتا ہوں. ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، تعلیب ہے محمد ناصر الدین البانی صاحب کی. اس میں میں نے بہت ضعیف روایت نکالی ہیں، اور ہمارے ساتھی تھا انہوں نے بھی ان کتاب کی مطالعہ کی ہے، اور ہم نے اس کی تخریج کی ہے، اور ساری جو ضعیف روایت ہیں ہم نے اس کو لکھی ہے. آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے تو یہ فائدہ ہوا کہ اس کو ہم نے مطالعہ کیا، اور جو سارے ضعیف روایت ہیں ہم نے اس کو نکالا ہے اور بس سائڈ پر لکھا ہے. ہمیں ابھی آسانی ہوا جب ہم نے ڈھونڈنا نہیں، دوبارہ بس ایک بار ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو دوبارہ ہمیں ڈھونڈنے کی تکلیف نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی محمد. میرے حصے میں جو کتب آئی وہ بھی تقریباً 6-7 کتب تھی. تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال، لسان المیزان، الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی، اور دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ اور تاریخ بغداد. یہ کتب ان کا مطالعہ نصیب ہوا. سیر اعلام نبلا وہ بھی مطالعہ کیا، لیکن سب کے مقدمات میں یہ بحث مجھے نہیں ملی. صرف یہ کتاب الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم، اس میں یہ بحث ان نے مقدمے میں بیان کی تھی ضعیف حدیث کی اور حسن اور صحیح کی. تو انہوں نے پھر احادیث ضعیفہ کی کچھ اقسام بیان کی تھی. یعنی یہ جو کتابیں آپ نے دیکھی ہیں فائدہ ہو، کیا فائدہ ہوا؟ ماشاء اللہ فائدہ تو یہ ہوا کہ اپنے مطالعہ کا موضوع کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مباحث نظر سے گزری ہے، اور بہت سے کتب سے واقفیت ہو چکی ہے کہ یہ بھی کتب ہے احادیث، اصول حدیث اور جرح و تعدیل پر مبنی ہے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، ہم نے بھی الحمدللہ کتابیں مطالعہ کیا ہے. ہمارے حصے میں وہ تاریخ دمشق الحافظ ابن عساکر کا، اور ایسے اور حدیث جس میں موضوع ضعیف حدیث کا موضوع بیان ہو چکا. وہ ایک حدیث، ہر حدیث ضعیف اپنے مسئلے اپنے موضوع سے تعلق رکھتا تھا. اور میں نے جب تاریخ دمشق کے مقدمے میں دیکھا اس میں بھی حافظ ابن عساکر نے کیا ذکر کیا، حدیث ضعیفہ. یہ کتاب میں حدیث ضعیفہ فی فضائل الشام اس کو ذکر کیا تھا، اور اسے اس نے باب لگایا، باب ذکر ما ورد فی ذم اہل الشام و بیان بطلانہ. اس میں وہ حدیث ذکر کیا کہ فضائل شام کے بارے میں ہے لیکن وہ ضعیف ہے. اور ایسے کتب ضعفاء کے بارے میں
اور سے بہت سی کتابیں ہیں، ضعفاء البخاری، الضعفاء والمتروکین للنسائی، الضعفاء العقیلی، سے بہت سے کتابیں ہیں، اور اسامی ضعفاء ابی زرع، اور ایسے کتاب ہے کہ جامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین، یہ کتاب ہے، اور ایسے جامع السوالات الحدیثی، اس میں بھی موضوع پیدا ہوتا ہے، اور جو مطالعہ کیا مقدمے کا بات ملی آپ کو؟ ملی، کیا ملی بات؟ یہ بات ملی کہ سوالات علی بن المدینی، وہ حدیث ضعیفہ کے بارے میں جو سوالات اس کے شاگرد نے کہا ہے، وہ حدیث وہ ملا، اور ایک کتاب ہے وہ کتاب القیم فی زماننا، وہ کتاب ابوالکریم الخزیر جو پی ایڈٹ میں ملتا ہے، وہ بھی اچھا کتاب ہے، اور اسے فاتحہ خلف الامام کے بارے میں جو جانب مخالف ہم کو وہ حدیث لاتے ہیں، وہ حدیث بھی ضعیف حدیث میں اس میں موجود، اس کے وجہ ذوق بیان کیا ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کتاب کے بعد یہ بھی پڑھنے کا موقع ملا، اور امام بیہقی میں کتاب قراءۃ خلف الامام میں وہ حدیث ذکر کے جو ضعیف ہے، جو ہمارے خلاف، اور شیخ ابو عمار سمع اللہ اس میں جہد المحمود سنن ابی داؤد میں بھی حدیث میں بہت ضعیف حدیث پر بحث کیا ہے، اور اسے کتاب الضعفاء شیخ زبیر علی سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الضعفاء ہے، ہمارے صاحب محترم شیخ زبیر علی رحمہ اللہ کی تقریر تحقیق کی تھی، اس کا بھی بحث پڑھی، بحث پڑھا، وہ کتب الضعفاء کے جو امام بخاری نے جمع کیا ہے، اس کے حاشیے میں اس نے لگایا کہ اس میں تفصیل، جزاکم اللہ خیر۔ میرے عزیزو، چند ضروری بحثوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کا اپوزٹ ضعیف حدیث ہے۔ صحیح حدیث میں 5 شرطیں ہیں۔ سند متصل ہو، تو جس کی سند متصل نہیں ہے وہ ضعیف ہے۔ سند کتنی وجوہات سے متصل نہیں ہوتی، یہ ایک لمبی بحث ہے، اگلے دن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ راوی میں عدالت ہو، ضبط ہو، اگر اس میں کمی ہے، یعنی اس کے اپوزٹ ہے، ضبط نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، تو وہ بھی روایت ضعیف ہو گئی۔ اب ان چیزوں میں بھی آگے تفصیل ہے، عدالت، ضبط، ان میں تفصیل ہے، اگلے دن ہم پڑھ رہے ہیں۔ ضبط کے بھی طبقات ہیں، عدالت کے بھی طبقات ہیں، عدالت کی اقسام ہیں۔ اتصال سند میں بہت زیادہ اصول آتے ہیں، وہ ہم تفصیل آگے اگلے دنوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، یعنی یہ 5 شرطیں ہیں۔ 3 شرطوں پہلے والی، 2 بعد والی، 3 اس بات میں ہے، 2 نفی میں ہیں، 2 نفی میں ہیں۔ شاذ ہوگی، شاذ نہ ہو، اپوزٹ شاذ ہو، شاذ ہوگی تو روایت ضعیف ہوگی۔ اب شاذ کسے کہتے ہیں، یہ مفصل دراسہ ہم اگلے دن کریں گے انشاءاللہ، اگلے دنوں میں۔ معلول نہ ہو، معلول ہوگی تو ضعیف ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ضعیف یہ جو معروف ہے ہمارے ہاں تعریف، تقریباً صاحب نے یہی کی ہے، تقریباً صاحب نے یہی کی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی مثالوں کا دراسہ کریں، مثالوں کا دراسہ کریں، تو الحمدللہ آپ بھائیوں کے پاس ارواء الغلیل ہے نا، ارواء الغلیل ہے، تو رات کو 10 ضعیف حدیثوں کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، زیادہ نہیں، صرف 10 کا۔ شیخ ابو اسحاق الحویانی صاحب کی بھی یہاں کتابیں ہیں، کوئی وہاں سے لے لے، شیخ اسری صاحب کی کتابیں ہیں، اور بھی سنن کبریٰ بہقی ہمارے پاس ہے تحقیق والی، یعنی جتنے بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں ادھر لائبریری میں اوپر، صرف 10 ضعیف حدیثوں کا مطالعہ کرنا ہے، تخریج کا تحقیق لکھی ہے ساری، اس میں جو وجہ ضعف لکھا ہوا ہے، الجامع الکامل میں بھی
ہر باب کے تحت معرویہ فی الباب کے میں ضعیف احادیث موجود ہیں، جو وہ سبب ضعف بیان کیے گئے ہیں وہ آپ نے ڈائریوں میں خلاصہ لکھنا ہے باحوالہ، وہ میں کل چیک کر رہا ہوں، واضح؟ تو جب ہم اصولی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہم نے دراسہ بھی کرنا ہے، ساتھ ہم نے دراسہ بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ بڑی جلدی اس علم کی ابتدائی چیزیں آ جائیں گی، پھر زندگی ہم گزار دیں گے، ذہن کھل جائے گا، سب کتابیں ہمارے مطالعہ میں انگلوں کے نیچے آ جائیں گی، ہم مطالعہ کر رہے ہیں، پریشانی ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دے گا۔ یہ ہمارا پہلا پیریڈ ختم ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو، کوئی بھی سوال مطالعہ مشکل آپ کریں، جو مجھے آتا ہوگا جواب دے دوں گا، ورنہ کہوں گا مجھے نہیں پتہ، ہم مزید تحقیق کریں گے انشاءاللہ۔ يا شيخنا السؤال الأول هو في تصحيح وصول ذكر الإمام الحافظ زبير علي زي في كتابه القراءة خلف الإمام اصول التضعیف والتصحیح، وقال فيه اس نے یہ کہا ہے کہ جو حدیث جمہور کے نزدیک وہ صحیح ہو، وہ جمہور کے نزدیک ضعیف ہو، وہ جمہور کا بات ہم لیں گے اور تفردات کو چھوڑیں گے۔ استاد محترم شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں یہ صفحہ نمبر 29 اس میں شیخ صاحب نے ایک اصول لکھا ہے کہ ثقہ راوی وہ ہے جس کو جمہور نے ثقہ کہا ہو، ضعیف وہ ہے جس کو جمہور نے جس کو جمہور نے ضعیف کہا ہو۔ کہاں ہے؟ 39 صفحہ صحیح بتا۔ اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، جس راوی کے ثقہ یا ضعیف وغیرہ ہونے یا حدیث کے صحیح یا ضعیف وغیرہ ہونے پر محدثین کا اختلاف ہو، اتفاق نہ ہو، تو اس کے بارے میں ثقہ محدثین کی اکثریت جمہور کے فیصلہ کو ہی تسلیم کیا جائے گا اور تفردات کو رد کر دیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 38 اور 39 یہ اب یعنی جو مختلف فی راوی ہے تو راجے کیا کہیں گے؟ راجے کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ جدھر جمہور ہیں اسی کو راجے کہہ دیں گے۔ جمہور نے کہا ثقہ تو ثقہ بنا لیں گے، جمہور نے کہا ضعیف تو کیا کریں گے؟ ضعیف بنا دیں گے۔ بات یاد رکھو، ہم الحمدللہ ائمہ محدثین کے منہج کو ماننے والے ہیں، ہمارا تعلق محدثین کے منہج سے ہے۔ جو بھی شخص اپنا ہو یا بیگانہ ہو ایسا اصول وضع کرے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، ہم ادب و احترام سے اس اصول کو باطل قرار دیں گے۔ یہ اصول بھی ان اصولوں میں سے ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی مختلف ہی راوی ہو تو جو جمہور کہہ دیں وہ لے لیں گے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس پر تفصیلی بحث میں نے اپنی کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط میں کی ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، مفصل بحث کی ہے، مفصل بحث کی ہے۔ پھر شیخ محترم رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے میں نے اصول حدیث زمانہ طالب علمی میں مرتب کیا تھا، اس میں بھی جمہور پر شیخ رحمہ اللہ کے کتنے حوالے ہیں نیچے میں نے تفصیلاً دراسہ کیا ہے۔ ہمارے سلف کی کتابیں مثلاً التاریخ الکبیر ابن ابی خیثمہ، التاریخ الکبیر امام البخاری، الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، تاریخ دمشق، تاریخ بغداد وغیرہ وغیرہ، کیا یہ ان کا اصول ہے جمہور والا؟ کوئی شے ملتی ہے ان کتابوں میں؟
جس منہج پر ہمارے وہ محدثین چلے ہیں ہمارا بھی وہی منہج ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ لگی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل الحمدللہ ان کی کتابیں زندہ ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، اور کون ائمہ جرح و تعدیل میں سے اس منہج پر چلا ہے؟ ایک بھی نہیں چلا، کوئی بھی نہیں چلا، نہیں چلے۔ یہ میں نے نام لیے ہیں۔ اتنا بڑا اصول، اس کے برخلاف ہی راوی کو ثقہ ضعیف کہتے رہے یہ علماء محدثین۔ ایسی بات ہے ہی نہیں، یہ غلط بات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن و حدیث سے شیخ رحمہ اللہ نے ایک مثال بھی ذکر کی ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں، عربی عبارت کے بعد ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات پر مشورہ کیا کہ آیا مدینہ میں بیٹھ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر دشمن کو للکارا جائے، تو جمہور نے باہر نکل کر مقابلے کو ترجیح دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ تفسیر قرآن کریم، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 429 آیت نمبر آل عمران کی 159 کے تحت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جس کو جمہور ثقہ کہہ دیں وہ لی جائے گی بات؟ یہ سمجھ لگتی ہے بات؟ ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، اس صحابہ نے جو مشورہ دیا تھا، اکثر نے جو مشورہ دیا تھا، اس کی تائید وحی نے کر دی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، وہ وحی ہے۔ اور شیطان نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر، تو تائید کس نے کر دی؟ بولو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرما دی، تو وہ سنت ہے، وہ سنت ہو گیا نا آیت الکرسی پڑھنا۔ تو یہ جمہور نے کہا بھی ہم باہر نکل کر جہاد کریں، اس کی تائید کس نے کر دی؟ سنت نے تائید کر دی، حدیث نے تائید کر دی، وحی نے تائید کر دی۔ تو آیا یہ روات پر جرح و تعدیل کیا ہم وہاں بھی حکم لاگو کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی جرح و تعدیل کے امام تھے، ابن کثیر بھی جرح و تعدیل کے امام تھے، یعنی وہ تھے، اور جن کے میں نے نام لیے ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ دلیل نہ ملی، ورنہ وہ قاعدہ بنا دیتے، لو جی اتنا بڑا قاعدہ بولے رہے محدثین۔ اگر یہ سلف سے ثابت ہوتا تو شیخ محترم ضرور کو 2-4 کے حوالے، ان کی عادت ہی ماشاءاللہ لکھتے تھے حوالے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات اپنے جس مدعا پر لائی گئی ہے وہ بات ثابت ہوتی نہیں۔ آپ میری بات پہ نہ رہیں، بڑے شیوخ ہیں محدثین سے یہ پوچھیں، استاد محترم آیا اس واقعہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جرح و تعدیل کا اصول بنا دیا جائے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آگے کچھ علماء احناف کے حوالے لکھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور بات، ایک راوی حقیقت میں ثقہ ہے، مختلف ہی راوی ہے، لیکن ائمہ جرح و تعدیل کے طبقات ہیں، کچھ متشددین ہیں، کچھ معتدلین ہیں، کچھ متساہلین ہیں، طبقہ بندی ہے۔ جب ہم نے دراسہ کیا، اتفاقی طور پہ ہماری تحقیق میں وہ راوی ثقہ نکلا یا وہ راوی ضعیف نکلا، تمام اقوال کا دراسہ کرنے کے بعد، اور اتفاقاً اس کو جمہور نے ثقہ بھی کہا ہے، جمہور نے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری تحقیق میں ثقہ راوی ہے، بطور استشہاداً، بطور حوالہ کے دلیل نہیں، ویسے ہی کہہ سکتے ہیں بھی اس کو جمہور نے بھی ثقہ کہا ہے۔ ایسے متاخرین سے جملے ملتے ہیں، متاخرین سے جملے ایسے ملتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا یہ اصول بنا لیا ہے کہ ثقہ وہی ہے جس کو جمہور ثقہ کہیں؟ یہ اصول نہیں ہے۔ ہاں جس راوی کو جمہور نے
ضعیف کہا ہے اور وہ ہے بھی ضعیف، تو آپ اتفاقاً جمہور نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو جمہور نے بھی ضعیف کہا ہے، ہم اس وجہ سے ضعیف نہیں مان رہے کہ اس کو جمہور نے ضعیف کہا ہے۔ کتنے راوی ہیں دراسہ میں، اگلے دنوں میں آپ خود کہیں گے جمہور کی رائے اور ہے، حقیقت میں وہ راوی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ کیا یہ قاعدہ جمہور والا فقہ میں بھی ہم مانیں گے، اصول حدیث میں بھی مانیں گے، تفسیر میں بھی مانیں گے؟ بولو، ایسی بات نہیں ہے۔ لسنا من الجمہوریین، جس پر اکثر ہوں، یہ سلف نے گنتی نہیں کی کہ اس کو 5 سکہ کہہ رہے ہیں، 4 ضعیف کہہ رہے ہیں، چلو 5 والی بات صحیح۔ یعنی یہ اصول تو اس علم کو بزیچہ اطفال بنانا ہے، نہیں سمجھ لگی؟ جو بھی مختلفی راوی ہے گنو جی، 1 2 3 1 2 3 4 5، چلو جی وہ زیادہ ہو گیا، تھوڑا اگر راوی سکہ ہو گیا، یہ راوی ضعیف ہو گیا، نہیں سمجھ لگی؟ نہیں، درجہ بندی ہے محدثین کے۔ محدثین نے اقوال کیا کہے ہیں، محدثین نے اس راوی کی روایات پر دراسہ کیا کی، یعنی لمبی تفصیلات ہیں۔ تو اس کے بعد جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ راوی کس لیول کا ہے، کس درجے کا راوی ہے، ورنہ ہم یہ گنتی کر کے ہم کر سکتے نہیں۔ ہاں صرف جرح و تعدیل کی حد تک ایک اصول اختراع کرنا، وضع کرنا ہو تو پھر فقہ میں بھی اس کو لاگو کر دیں، بھی وہی مسئلہ راجح ہے جس کو جمہور کہیں۔ ایسے کوئی کہتا؟ بولو۔ یہ جو دلیل ہے، یہ ابن کثیر صاحب رحمہ اللہ والی بات ہو، یہ فقہ میں نہیں لاگو ہوتی ہے نا، وہاں بھی لاگو کر دو۔ پھر کون سا مسئلہ راجح ہے جس کو جمہور راجح کہیں؟ علماء نے اس پر مفصل دراسے کیے ہیں، کتنے زیادہ جمہور کے مسئلے غلط ہیں الحمدللہ۔ الدین الخالص کا مطالعہ کر لیں، پوری بحث آپ کو ملے، اس طرح اور بھی علماء نے بحثیں لکھی ہیں۔ تو عقیدہ کے کتنے مختلفی مسائل ہیں عقیدہ کے، تو وہاں پھر ہم جمہوری فیصلہ کر دیں، جو جمہور کہیں گے وہی کہیں گے۔ لغت میں کتنے اختلافی مسائل ہیں، یعنی کون سا فن ہے جہاں مختلفی مسائل نہیں ہے؟ کوئی فن، ہر فن میں ہے۔ تو یہ جمہور والا مسئلہ تو یہ پھر ہمیں ہر جگہ لاگو کرنا چاہیے۔ ہم در مع الدلیل لینا مکانا، ہم دلیل کے ساتھ گھومیں گے۔ لسنا من الجمہوریین ونحن مع الحق حیث ما کان ونحن بالدلیل۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے اقوال، ان کی کتابوں میں یہ باتیں، ان کی کیسٹوں میں میں نے بار بار سنے ہیں۔ وہ کہتے تھے لسنا من الجمہوریین، یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ واضح؟ اور کوئی سوال اہم؟ بارک اللہ فیکم۔ یعنی انشاءاللہ یہی ہمارا سوچ ہے۔ آپ مجھ سے بحث کریں، میں آپ سے بحث کروں گا، مزید جو بھی میری بات سنیں، ریکارڈ بھی اسی وجہ سے ہم کروا رہے ہیں تاکہ ہماری غلطی ہمیں پتہ چل جائے۔ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اگر سلف کا یہ موقف ہوتا تو میرے استاد محترم حوالوں کے لینا لگا دیتے، کچھ بھی نہیں۔ بارک اللہ فیکم۔